बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। इस दरख्त की वजह से पूरा सहन तो क्या, सारा घर ही गंदा हो जाता है। कितनी बार कहा है इस दरख्त को काट दें, गंद फैलाने के सिवा ये कुछ भी नहीं देता, लेकिन मेरी कोई सुने तो तब ना। सहन में से झाड़ू लगाते हुए मैं मुसलसल बोल रही थी। रात को चलने वाली आंधी ने सारे घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। धूल और मिट्टी से सारा घर अटा पड़ा था। सहन में हर तरफ पत्ते ही पत्ते और दरख्त की सूखी छोटी छोटी टहनियां बिखरी पड़ी थी। झाड़ू लगाकर कूड़ा एक थैली में डालकर रख दिया। शाम को इजाज फेंक आएंगे। नाश्ते में और कितनी देर है? मुझे देर हो रही है। तुम अभी तक सहन में ही मसरूफ हो। दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बाहर आए तो मुझे सहन साफ करते हुए देखकर बोले। सहन की हालत ऐसी थी कि देखा नहीं जा रहा था। अभी आपके दोनों साहबजादे उठते तो सहन में आकर खेलना शुरू हो जाते और धूल मिट्टी से सर मुंह एक जैसा कर लेते। चिढ़कर उन्हें जवाब दिया, अच्छा, अब ऐसा करो कि जल्दी से नाश्ता बना दो, इससे पहले कि मुझे देर हो जाए और फिर मैं अपने बॉस से बेइज्जती करवाऊं। एजाज ने रोनी सूरत बनाते हुए मुझे जल्दी करने का कहा। हाथ मुंह अच्छी तरह से धोकर मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए आ गई। जल्दी से नाश्ता बनाकर मैंने मेज पर लगाया। फोन पर गेम खेलना बंद करें एजाज और जल्दी से नाश्ता शुरू करें। आपसे कितनी बार कहा है इस दरख्त को काट दें, इसका काम सिर्फ गंद फैलाना है। सारा दिन इस पर तरह तरह के परिंदे आकर बैठते हैं और गंद डालते हैं, लेकिन न जाने आपको क्यों इस दरख्त से इतना प्यार है। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी काटते नहीं हैं। नाश्ते के दौरान एक बार फिर मैं वही मौजू लेकर बैठ गई। अभी हमजा और बिलाल बहुत छोटे हैं, जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब उन्हें इस दरख्त के साथ झूला बांध कर दूंगा, वो बहुत खुश हुआ करेंगे। एजाज ने तस्वुराती आंख से बच्चों को झूले पर बैठा देखकर खुशी महसूस करते हुए कहा। घर में और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बच्चों के लिए झूले बांधे जा सकते हैं। अब तो बाजार से भी झूले मिल जाते हैं। इस गंद के ढेर को कुछ नहीं कहना, बस मुझे ही मशवरे दिए जाएं। गुस्से से कहकर मैं वहां से उठ गई। नाश्ते के बाद वो ऊंची आवाज में अल्लाह हाफिज करते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। उससे में आज मैं उन्हें गाड़ी तक छोड़ने भी नहीं आई थी। दरख्त के पत्तों टहनियों की वजह से हर तरफ गंद बिखर जाता था। इसीलिए मैं चाहती थी कि इस दरख्त को कटवाकर गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज बनवा लें। इसकी वजह से गाड़ी को बाहर गली में खड़ा करना पड़ता था, लेकिन एजाज तो सदा के सुस्त इंसान थे। गाड़ी गली में खड़ी कर लेते, लेकिन दरख्त कटवाने का उनके पास वक्त ही ना था। किचन को समेटते हुए मैं इस दरख्त को कोसने के साथ साथ अपना दिल भी जला रही थी कि हमजा के रोने की आवाज़ पर सब कुछ छोड़कर जल्दी से कमरे की तरफ भागी। हमजा के रोने पर बिलाल भी जाग गया और अब दोनों रोने लगे थे। बहुत मुश्किल से दोनों को चुप करवा के नाश्ता करवाया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं दोबारा किचन में आ गई ताकि किचन की सफाई मुकम्मल कर सकूं। बार बार झांक कर कमरे में बच्चों को भी देखती। किचन का काम मुकम्मल करके आई तो बिलाल कमरे से गायब था। न जाने किस वक्त मेरी नज़र चूक गई और कमरे से बाहर निकल गया। तेज तेज कदम उठाते बाहर सहन में आई तो वो दरख्त के नीचे बैठा मिट्टी से खेल रहा था। बिलाल, बिलाल, अंदर आओ, वहाँ क्या कर रहे हो? उसे देखते ही मैंने आवाज़ देकर कहा। वो मेरी आवाज़ की तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जह ना हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। वो ज़मीन पर पड़े हुए पत्तों और टहनियों से खेलते हुए बार बार गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखकर हंसने लगता। बिलाल, क्या कर रहे हो? किसके साथ खेल रहे हो? उसके करीब पहुंचकर मैंने हैरत से पूछा। 3 साला बिलाल के यूं हंसने पर मुझे हैरानगी हो रही थी। अब भी उसने मेरी आवाज़ की तरफ कोई तवज्जो ना दी और खेलने में मसरूफ रहा। उठो, कमरे में चलो, यहाँ गर्मी में क्यों खेल रहे हो? उसकी तवज्जो ना देने पर मैंने हाथ से पकड़कर उसे खड़ा किया और कमरे में ले आई। कमरे की तरफ जाते हुए भी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। आप बाहर क्यों चले जाते हो? बाहर बहुत गर्मी है। कमरे में आकर
اسے پیار سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے میں نے کہا، میں باہر اپنے دوست سے کھیلنے جاتا ہوں۔ انگلی کے ساتھ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، آپ کا دوست تو آپ کا چھوٹا بھائی بلال ہے نا، آپ اس کے ساتھ کھیلا کریں۔ بلال کو اس کے برابر میں بٹھاتے ہوئے میں نے کہا، حمزہ کی عمر 3 سال ہے جبکہ بلال 1 سال قریب تھا۔ دونوں بھائی آپس میں پیار بھی بہت کرتے تھے اور لڑتے بھی بہت تھے۔ حمزہ اکثر ہی باہر درخت کے نیچے جا کر کھیلتا اور سارے کپڑے گندے کر لیتا۔ آج بھی نہلا کر کپڑے تبدیل کروائے اور دوبارہ باہر جانے سے سختی سے منع کیا۔ بلال نہانے کے بعد فیڈر پی کر سو گیا تو میں نے حمزہ کے سامنے کتابیں اور کلر پینسلز رکھ دیں تاکہ وہ بھی مصروف ہو جائے۔ شام 6 بجے تک اعجاز آفس سے آ جاتے تھے۔ آج بھی معمول کے مطابق وہ 6 بجے گھر پہنچ آئے تھے۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے تو میں کچن میں چائے بنانے کے لیے آ گئی۔ چائے پی کر فارغ ہوئے تھے، بیرونی گیٹ کی گھنٹی بج اٹھی۔ اعجاز جلدی سے دروازے پر گئے، کوڑے والا آیا ہے، اگر کچن میں کوڑا موجود ہے تو وہ بھی لے آؤ باہر۔ اعجاز نے اسے آواز لگائی۔ کچن میں رکھے کوڑے کے بن اٹھا کر میں صحن میں آئی تو اعجاز پتوں اور سوکھی ہوئی ٹہنیوں والا تھیلا اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا تم نے کوڑا بنانے والی فیکٹری لگائی ہوئی ہے؟ ہر روز اتنے بڑے تھیلے کہاں سے لے آتی ہو؟ اعجاز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج کل تو کوڑا سارے محلے سے زیادہ آپ کے گھر سے جمع ہوتا ہے۔ جمعدار نے کوڑے کا تھیلا دیکھتے ہوئے اعجاز سے کہا، یہ اتنے زیادہ کوڑا کرکٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ صحن میں لگے بیسن پر ہاتھ دھوتے ہوئے اعجاز نے دوبارہ مجھ سے پوچھا، اصل میں ہمارے صحن میں صرف ایک ہی درخت ہے، اگر یہ درخت بھی لگ جائے تو ہمارے گھر کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ سکتا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر میں نے انہیں معلومات دی۔ اچھا، تو پھر ہم بہت جلدی مشہور ہو جائیں گے۔ میرے تنزیہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے اعجاز نے ہنس کر کہا، کمرے میں آ کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے تو میں رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ تیز تیز ہاتھوں سے ہانڈی بھوننے کے ساتھ ساتھ میں آٹا بھی گوندھ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے کچن کی کھڑکی سے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نظر گھما کر دیکھا تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ شیشے سے باہر صرف ایک ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا جس کا حجم اتنا زیادہ تھا کہ پوری کھڑکی پر چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کھڑکی کا شیشہ زمین پر آن گڑا۔ شیشے کی کرچیاں دور دور تک پھیل گئی۔ آواز سن کر اعجاز بھی دوڑتے ہوئے کچن میں آئے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کانچ کے ٹکڑوں سے خود کو بچاتے ہوئے میرے قریب آ کر انہوں نے کہا۔ فکر مندی سے پوچھا۔ انہوں نے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بچوں کی فکر ہوئی۔ بچے اکیلے ہیں۔ انہیں جواب دینے کے بجائے میں بے ربط سا جملہ بولتے ہوئے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ دونوں بچوں کو دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور ان کے قریب ہی کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ اعجاز بھی کمرے میں آ گئے۔ گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شیشے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اعجاز نے کہا، تم پریشان نہ ہو، اسی لیے شاید یہ شیشے بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ شیشہ گرمی کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تو پھر کیسے ٹوٹا ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی تو وہاں پر ایک ایسی چیز دکھائی دی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جو بھی کوئی چیز تھی انتہائی ڈراؤنی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتا، ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ شیشہ گر کر ٹوٹ گیا۔ میں نے سارا واقعہ اعجاز کو سنایا تو وہ بھی حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسی ویسی چیز دیکھی ہے۔ اعجاز نے میری طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، ابھی تک میرے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے مارے میرا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تم حوصلہ کرو اور پریشان نہ ہو۔ اگر تم پریشان ہوگی یا ڈر گئی تو بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ اعجاز نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو سچ تھا کہ اعجاز صبح جاتے اور شام کو آتے تھے۔ سارا دن میں بچوں کے ساتھ اکیلے ہی گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ان کا ہر قسم کا خیال میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا اور اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی مجھے کھڑکی پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔
تو میں اٹھ کر بیٹھ جاتی، بہت سی دعائیں اور صورتیں پڑھ کر کبھی بچوں پر اور کبھی خود پر دم کرتی۔ اعجاز کے آفس جانے کے بعد سب کام چھوڑ کر میں کمرے کے میں بچوں کے پاس آ گئی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مجھے گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب اعجاز کی امی حیات تھیں، زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ اعجاز کے جانے کے بعد میں بھی کاموں سے فارغ ہو کر انہی کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ان کی موجودگی میں بہت ڈھارس ملتی تھی۔ حمزہ چند ماہ کا تھا جب ان کا انتقال ہوا۔ کچھ دن تو ان کے بغیر گھر بہت سونا سونا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے بغیر رہنے کی عادت سی ہو گئی۔ بچوں کے ساتھ مجھے کبھی تنہائی کا احساس ہی نہ ہوا، لیکن آج مجھے تنہائی کے احساس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ اعجاز بھی دفتر گئے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے گاہے بگاہے فون کر کے خیریت دریافت کر رہے تھے۔ آج رات پھر آندھی نے سارا گھر گندا کر دیا۔ آج کل کا موسم بھی نہ بس کچھ ایسا ہی تھا کہ ہر 2-3 دن کے بعد شام یا رات کے وقت آندھی طوفان آ جاتا، جس سے موسم کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی۔ صبح سویرے ہی میں جھاڑو اٹھا کر صحن کی صفائی کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے اعجاز ابھی تک سو رہے تھے۔ صحن کی صفائی کرنے کے بعد ہاتھ منہ دھو کر میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی۔ اعجاز آج گھر پر تھے، اسی لیے میں نے بہت سے کام کرنے کے بارے میں سوچا ہوا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بچے اعجاز کے حوالے کر کے گھر کی صفائی کی اور ساتھ کپڑے دھونے لگی۔ بچے اعجاز کے ساتھ بہت خوش تھے، اسی لیے ابھی تک اعجاز نے مجھے کوئی آواز نہیں دی تھی، ورنہ بچوں کے رونے پر وہ فوراً گھبرا جاتے تھے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر میں کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ اور بلال دونوں اپنے بابا کے بازو میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ اعجاز بھی سوئے ہوئے تھے۔ چھٹی کے روز سونا ہی ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ صبح سے کام کر کر کے میں بھی تھک چکی تھی، اسی لیے آرام کے غرض سے میں بھی لیٹ گئی۔ شام کو اچانک ہی اعجاز کے کلیگ یاسر اپنی بیوی کے ساتھ آ گئے۔ ان کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے، اسی لیے چھٹی کے روز وہ کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آ جاتے تھے۔ یاسر بھائی بیوی اقرا کے ساتھ میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ کھانے کا وقت نہ تھا، اسی لیے ان کے آگے چائے کے ساتھ بسکٹ اور کباب وغیرہ رکھ دیے۔ ہم نے بہت اصرار کیا کہ وہ رات کے کھانے پر رک جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ تم گاڑی گلی میں کھڑی کرتے ہو، اس درخت کو کٹوا کر یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ صحن سے گزرتے ہوئے یاسر نے کہا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ اعجاز کا جواب دینے سے پہلے ہی میں بول پڑی۔ بس یار، سوچتا ہوں اس کے بارے میں بھی، اعجاز نے سستی سے جواب دیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ درختوں پر جنات بسیرا کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا ہی خیال کر لو۔ یاسر نے انہیں سمجھانے کے لیے بزرگوں کا حوالہ دیا۔ جلد ہی اس کا بھی کچھ کرتا ہوں، اعجاز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر اعجاز بہت دیر تک سوچتے رہے۔ 2 دن بعد ہی وہ شام کے وقت 2 آدمیوں کو بلا کر لے آئے۔ یہ درخت تو بہت بڑا اور پرانا ہے، اس وقت اس کو کاٹنا مناسب نہیں، اس پر بہت سے پرندوں کے گھر ہوں گے، رات کے وقت وہ بے گھر ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے درخت کا بغور معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ جس دن چھٹی پر ہوتے ہیں اس دن صبح کے وقت ہم آ جائیں گے اور کاٹ دیں گے۔ دوسرے آدمی نے تجویز دی۔ ان کی بات مکمل مناسب تھی، اسی لیے اعجاز نے انہیں اتوار کے روز صبح 10 بجے بلا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرنے والی ہوں۔ درخت کے کٹتے ہی میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا اعجاز کا معمول تھا۔ میں گندے برتن کچن میں رکھ کر صاف کر رہی تھی کہ اچانک اعجاز کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ دوڑتی ہوئی باہر صحن میں آئی تو سامنے نظر آنے والا منظر دیکھ کر میرے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اعجاز زمین پر گرے ہوئے تڑپ رہے تھے اور ایک کھیولا ان پر جھکا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں ان کی گردن تھی۔ بے دہانی میں چھری ہاتھ میں پکڑ کر لے آئی۔ چھوڑ دو، چھوڑ دو، کون ہو تم؟ میں نے حلق کے بل چلاتے ہوئے سے کہا اور چھری سے اس پر وار کر دیا۔ ایک خوفناک چیخ مارتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ ہی پیچھے کیے اور اپنی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اعجاز اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح کھانس رہے تھے۔ اٹھیں پلیز، اٹھنے کی کوشش کریں، اندر کمرے میں چلیں، بچے اکیلے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بچوں کے بارے میں سن کر وہ ہمت کر کے جلدی سے اٹھے۔ ہاتھ سے پکڑ کر انہیں میں کمرے میں لے آئی، جہاں دونوں بچے کھیلنے میں مصروف تھے۔ بیڈ پر بٹھا کر جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر لے آئی۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی گئے۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں میں ابھی تک خوف کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔
پانی پینے کے بعد ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا بچپن اسی گھر میں گزارا ہے، آج تک میں ایسا واقعہ نہ دیکھا نہ سنا۔ بچوں کے سو جانے کے بعد اعجاز نے پریشانی سے کہا، حمزہ بہت چھوٹا تھا جب امی اس گھر کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگا اور نہ ہی کبھی احساس ہوا کہ اس گھر میں کوئی چیز رہتی ہے۔ میں ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں اس بارے میں یاسر کی امی سے مشورہ لوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اعجاز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پریشانی تو ہے نا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پریشان کن انداز میں کہا، دعائیں پڑھو اور سونے کی کوشش کرو۔ اعجاز نے بات بدلتے ہوئے کہا، آج کی صبح معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ اعجاز بہت چپ چاپ اور خاموش دکھائی دے رہے تھے۔ ناشتہ کر کے وہ آفس چلے گئے۔ اب تو ہر وقت مجھے احساس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ حمزہ بھی اکیلے ہی دیواروں یا چھت کی طرف باتیں کر کے ہنستا رہتا، میرے پوچھنے پر اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہتا۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ چھٹی کے دن دیر تک سوتے رہیں گے۔ بلال کے لیے فیڈر بنانے کے لیے میں کچن میں آئی تو کچھ دیر بعد اعجاز بھی آنکھیں ملتے ہوئے کچن میں آئے تو میں نے حیرانگی سے پوچھا، جلدی سے ناشتہ دو، 10 بجے تک درخت کاٹنے کے لیے 2 آدمی آ جائیں گے۔ اعجاز نے منہ ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ وجہ ہے آپ کے جلدی اٹھ جانے کی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہ فیڈر حمزہ کو دے دیں، وہ دودھ پی کر دوبارہ سو جائے گا، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ فیڈر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، جسے لے کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ ناشتہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ درخت کاٹنے کے لیے 2 آدمی پہنچ گئے۔ اب ادھر ادھر گھومنے یا باہر آنے کی ضرورت نہیں، کمرے کا دروازہ بند کر کے بچوں کو اندر ہی رکھنا۔ اعجاز نے باہر آنے جانے سے منع کر دیا تو میں سارے کام چھوڑ کر بچوں کے ساتھ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ سارا دن ہی تقریباً اوزار چلانے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ اعجاز سب کے لیے کھانا باہر سے ہی لے آئے تھے۔ شام تک کام مکمل ہوا تو ایک گاڑی میں لاد کر درخت کے ٹکڑوں کو لے کر وہ چلے گئے۔ اب میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، تم باہر صحن کی صفائی کر لو۔ کمرے میں داخل ہو کر اعجاز نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا، سارا دن کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ تھکاوٹ کے آثار چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ صحن میں ہر طرف پتے ہی پتے بکھرے ہوئے تھے۔ صفائی کرتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ درخت کے کٹ جانے سے صحن کھلا اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچن میں آ کر رات کا کھانا بنایا۔ اعجاز نے نہا کر کپڑے بدل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ آپ کون ہیں اور اندر کیسے آئیں؟ اعجاز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں اسی محلے میں رہتی ہوں، اس وقت اپنی جان بچا کر بھاگ کر یہاں آئی ہوں، اس نے خوفزدہ انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی آج سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا ہے۔ اعجاز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جوان لڑکیوں کو ہمارے خاندان میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی لیے آپ نے مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ آپ کس سے جان بچا کر بھاگی ہیں اور کیوں بھاگی ہیں؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ میرے گھر والے میری شادی ایک 70 سال کے بوڑھے سے کر رہے ہیں۔ میں نے شادی سے انکار کیا تو سب میرے دشمن ہو گئے ہیں اور مجھے جان سے مارنے لگے۔ میں نے بھاگ کر آپ کے گھر پناہ لے لی، اس نے روتے ہوئے ساری رودات بیان کی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر والے پولیس کی مدد حاصل کریں اور میں خواہ پھنس جاؤں، اعجاز نے فکر مندی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ہے، کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس گھر میں داخل ہوئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ نے یقیناً کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ کھانا کھا لیں۔ اعجاز نے حق میزبانی ادا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کھانے کی بھوک نہیں ہے، ویسے بھی پریشانی میں کھانے کی ہوش کب رہتی ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں بالکل بے گھر ہو گئی ہوں، جیسے آج آپ کے صحن میں لگے درخت کٹنے کی وجہ سے بہت سے پرندے بے گھر ہو گئے ہیں، بالکل ان کی طرح۔ ایک خاص انداز سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں گھبرا گئے۔ ہمارا مقصد کسی کو بے گھر کرنا یا تکلیف دینا نہیں تھا، اعجاز نے جلدی سے جواب دیا۔ بلال اور حمزہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک بلال نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا تو اعجاز نے آگے بڑھ کر اسے جلدی سے اٹھا لیا۔ تم برتن کچن میں رکھ کر جلدی سے ان محترمہ کے لیے چائے بنا لاؤ، اعجاز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چائے نہیں پیتی، آپ تکلف مت کیجیے، اس نے چائے پینے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ کے رونے میں شدت آ رہی تھی۔ برتن چھوڑ کر میں نے اسے اٹھا لیا۔ میرے پاس آ کر بھی وہ چپ نہ ہوا۔
کیا ہوا ہے بچے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسے نیند آئی ہوئی ہے۔ اپنی باہوں میں اسے جھلاتے ہوئے میں نے کہا، مجھے دیں، میں اسے سلا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر حمزہ کو اٹھا لیا۔ اس کی گود میں جاتے ہی حمزہ نے رونا بند کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے میں سو گیا۔ آپ تھک جائیں گی، اسے لٹا دیں، میں نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے حمزہ کو بیڈ پر لٹایا تو میں نے کمفرٹر اس پر ڈال دیا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گی، اسے کھڑا دیکھ کر میں نے کہا، اور برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ اعجاز بھی میرے پیچھے کچن میں آ گئے۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اسے کہاں سلانا ہے؟ اعجاز نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، میں نے پرسوچ انداز سے جواب دیا۔ آپ میرے لیے فکر مند ہوں، میں رات 12 بجے تک یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کمرے میں واپس آنے پر اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں رہنے میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس طرح ہمارے گھر رہنا آپ کے لیے ہرگز مناسب نہ ہوگا۔ اعجاز نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے ہماری باتیں سن لی تھی، اسی لیے اس کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے۔ باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور 12 بج گئے۔ 12 بجتے ہی اچانک وہ ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ اسے غائب ہوتا دیکھ کر میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ حیرت اور خوف کے مارے میری آنکھیں پھیل کر باہر کی طرف نکل آئی تھیں۔ کچھ ایسی ہی حالت اعجاز کی بھی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ اعجاز نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت اور خوف سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، جس جگہ پر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس جگہ پر ایک سیاہ رنگ کا ہیولا نمودار ہوا، جسے پہچانتے ہی مجھے اور اعجاز کو ایک لمحہ لگا۔ یہ وہی سایہ تھا جسے میں نے کچن کی کھڑکی کے باہر اور اعجاز کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس وقت بھی مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں کہیں بھی نہیں گئی، یہیں پر موجود ہوں۔ ایک دم سے اس نے ہمارے سامنے ظاہر ہو کر کہا، تم کون ہو؟ اعجاز نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں وہی ہوں جسے تم دونوں میاں بیوی نے بے گھر کر دیا ہے۔ اسے موٹی موٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہم نے تو کسی کو بھی بے گھر نہیں کیا، اعجاز نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جو درخت کاٹ کر تم لوگوں نے پھینک دیا ہے اس پر میں اپنے ماں باپ اور پورے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ تم لوگوں نے ہم سب کو بے گھر کر دیا ہے، اس نے اونچی آواز سے کہا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس درخت پر آپ کا خاندان آباد ہے، ورنہ ہم نہ کاٹتے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہا، تم ہی ہو جس کی وجہ سے یہ درخت کاٹا گیا ہے۔ ہر وقت شور کرتی رہتی تھی تم، اس کی سزا اب تمہیں ضرور ملے گی۔ اس نے انتہائی غصے سے مجھے جواب دیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، آپ کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے میں نے جلدی سے معافی مانگ لی۔ تم سے یہ درخت برداشت نہیں ہوتا تھا، اب تم دیکھو کہ تمہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس دنیا میں اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہوں گی جہاں آپ کا خاندان اور آپ آباد ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں۔ اعجاز نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ میرا خاندان تو کب سے چلا گیا، لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ اسی گھر میں رہوں گی۔ اس میں ضدی انداز میں اکڑ کر اس نے کہا۔ تم ہمارے گھر کیسے رہ سکتی ہو؟ اس کی بات پر تپ کر میں نے کہا، جیسے تم اس گھر میں رہتی ہو میں بھی رہ لوں گی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیسے رہ سکتی ہو؟ اب کی بار میں نے غصے سے پوچھا۔ میں تمہارے خاوند سے نکاح کر کے اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہوں گی۔ اس میں میرے سر پر دھماکہ ہوا۔ لیکن میں تو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اعجاز نے خوفزدہ چہرے کے ساتھ کہا۔ تمہاری بیوی کی یہ سزا ہے، اسی لیے تم دونوں کو یہ سزا برداشت کرنی پڑے گی، اس نے اپنی زبان پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے کچھ اور کہتے اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک تو محلے کے مولوی صاحب تھے اور دوسرا شخص دکھنے میں عجیب ڈرانا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ مولوی صاحب کو دیکھتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اعجاز اور اس جنزاتی کا نکاح پڑھانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی اور انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی اور میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اعجاز خوفزدہ اور حیران نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی سب کی طرف دیکھتے۔ مولوی صاحب جنزادی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ جنزادی کے ہم شکل شخص نے مولوی صاحب سے کہا،
मौलवी साहब अपने चेहरे से बिल्कुल पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब था कि मौलवी साहब इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं कि जिस लड़की का निकाह पढ़ाने जा रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादी है। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया तो उसने इंतहाई डरावनी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। एजाज अब भी खौफज़दा नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। मौलवी साहब ने पहले उस जिनज़ादी से दस्तखत कराए और फिर एजाज की तरफ मुतवज्जा हुए। न चाहते हुए भी एजाज ने दस्तखत कर दिए। और कैसे न करते। इसके साथ आए उसके भाई ने अपने लंबे लंबे नाखून निकाल कर एजाज की नज़रों के सामने लहराना शुरू कर दिए थे। निकाह के पढ़ाने के बाद मौलवी साहब अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए चले गए। मेरी बहन का ख्याल रखना और इसे तंग मत करना। मैं अपनी बहन से मिलने आता रहूँगा। मौलवी साहब के जाने के बाद डरावनी शक्ल वाले आदमी ने कहा और अचानक से गायब हो गया। मैं अपनी जगह से उठ जाना चाहती थी, लेकिन मैं एक हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। एजाज अपनी सीट से उठकर मेरे पास आ गए। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों कांप रही हो? एजाज ने फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं जवाब देना चाहती थी इकबाल न, लेकिन मैं अपनी ज़बान नहीं हिला पा रही थी। क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? एजाज ने फिक्रमंदी से मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। एक खौफनाक कहका मेरे कानों से टकराया तो मैं उस जिनज़ादी की तरफ देखा। कहके लगाते हुए उसका पूरा जिस्म छलक रहा था। वो पहले से ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी शादी का तमाशा देख सकती है, न बोल सकती है, न ही कुछ कर सकती है। उसने बेहंगम सा कहका लगाते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं बोल सकती? एजाज ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उसकी तरफ देखकर फिक्रमंदी से कहा। अचानक ही उसकी काली स्याह आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी की एक लकीर निकली और एजाज के हाथ में मौजूद मेरे हाथ पर पड़ी तो एक बिजली का जोरदार झटका महसूस हुआ और मैं पल भर में दूर जा गिरी। कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगी। ये क्या किया तुमने? क्यों उसे दूर फेंका है अपनी जगह से? अपनी जगह से उठते हुए एजाज ने गुस्से से कहा। अब की बार उसकी दोनों आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकली और एजाज पर जा गिरी। एक झटके से वो सोफे पर दोबारा गिर गए। तुम्हें बहुत हमदर्दी हो रही है। ऐसा ना हो कि अभी और इसी वक्त इसका गला दबाकर इसे मार दूं। गुस्से से फिनकारते हुए उसने कहा। तुम क्यों हमारी दुश्मन बन गई हो? हमारी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? चली जाओ यहाँ से। ज़मीन पर बैठकर रोते हुए मैंने कहा। जैसे तुमने हमारी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही बर्बाद कर दूंगी। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अल्लाह का वास्ता है, यहाँ से चली जाओ और हमें हमारी ज़िंदगी में जीने दो। उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करते हुए मैंने कहा। अब तो मैं नहीं जाऊंगी, अपने खावन के घर में ही रहूंगी। उसने ज़िद्दी अंदाज से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैं तैश में आ गई और फ्रूट बास्केट से छुरी लेकर उसकी तरफ लपकी तो वो एकदम से नज़रों से गायब हो गई। कुछ लम्हों तक छुरी हाथ में पकड़कर मैं इंतज़ार करती रही कि वो दोबारा सामने आए, लेकिन वो ना आई। एजाज ने मेरे आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया। तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई न कोई हल निकाल लूँगा। बेड पर बैठते हुए उसने मुझे हौसला देते हुए कहा। आप क्या हल निकालेंगे? आपने तो निकाहनामे पर आराम से दस्तखत कर दिए। मैंने तल्ख लहजे से कहते हुए उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। नूर, तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। एजाज ने मेरा हाथ दोबारा पकड़ते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। उनके बात बिल्कुल ठीक थी। जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि दरख्त कटवाने से हम इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे तो मैं कभी भी जिद ना करती। बेबसी से माथा पीटते हुए मैंने कहा। अब बस भी कर दो, यूँ रोने पीटने से क्या फ़ायदा होगा? एजाज ने मेरी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। और जिनज़ादी मुझ पर सौतन बन गई है और आप कह रहे हैं कि मैं रोऊं भी ना? मैंने रोते हुए बेबसी से कहा। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा, फिर रोना धोना बंद करो। अब की बार एजाज ने भी थोड़ा सख्त लहजे में कहा। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, और फिर सारा दिन बच्चे तुम्हें तंग करते रहते हैं और दिन में तुम्हें आराम करने का कोई वक्त नहीं मिलता। ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। एजाज ने समझाते हुए कहा। हमजा के साथ नींद दराज होकर मैंने आंखें बंद कर लीं। रोने की वजह से आंखें बहुत भारी महसूस हो रही थीं, लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हस्ब मामूल नाश्ते के बाद एजाज ऑफिस चले गए।
ان کے جانے کے بعد اچھی طرح اپنے سر پر دوپٹہ لپیٹ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر میں نے خود پر اور دونوں بچوں پر دم کیا۔ جتنی بھی صورتیں مجھے یاد تھیں دن بھر پڑھ پڑھ کر کبھی خود پر، کبھی گھر پر اور کبھی بچوں پر دم کرتی رہی۔ شام کو اجاز واپس آئے تو بہت پریشان اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ آج آفس میں بہت زیادہ کام تھا، اس وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، ایک کپ چائے پلا دو؟ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند کر اجاز نے کہا۔ آپ بچوں کا دھیان رکھیے گا، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بچوں ان کے حوالے کر کے میں کچن میں آ گئی، ایک قدم سج دھج کر رکھتی تاکہ قدموں کی آہٹ پا کر وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک ہی دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اور اجاز نے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ کے دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ سائڈ ٹیبل پر رکھے فون پر وقت دیکھتے ہوئے اجاز نے حیرت سے کہا، کیا ٹائم ہوا ہے اس وقت؟ جمائی روکتے ہوئے میں نے پوچھا۔ رات کے 12 بج چکے ہیں۔ بیڈ سے نیچے اتر کر جوتے پہنتے ہوئے اجاز نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اچانک ہی کھڑکی کا شیشہ زور سے بجنے لگا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہم سمجھ گئے کہ باہر کون ہے۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اجاز کی طرف دیکھا اور سرہانے کے نیچے رکھی ہوئی چھری نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم آرام سے رہو، اگر اس میں ہمت ہوتی تو وہ کل کی طرح سیدھی کمرے میں آ جاتی، اجاز نے ہاتھ کے اشارے سے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ کھڑکی کا شیشہ اس زور سے پیٹا جانے لگا کہ مجھے شک ہوا کہ یہ ابھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ شور کی آواز سے حمزہ اور بلال بھی جاگ گئے، اونچی آواز سے رونے لگے۔ اچانک پھر سے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ دروازہ اتنے زور سے ہل رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی دیوار سے الگ ہو کر گر جائے گا۔ ساری رات یہی سلسلہ چلتا رہا، کبھی وہ زور زور سے کھڑکی کھٹکھٹانے لگتی اور کبھی دروازہ پیٹنے لگتی۔ اذان کی آواز سنائی دی تو شور کی آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح کی روشنی پھیلنے کے بعد ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اجاز کمرے سے باہر نکلے۔ صحن میں ادھر ادھر چکر لگایا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اب وہ جا چکی ہے تو میرے لیے ناشتہ بنا دو، کمرے میں آ کر اجاز نے کہا۔ ڈرتے ڈرتے میں بھی کچن میں آ گئی۔ ناشتے کے لیے اجاز تیار ہو کر آفس چلے گئے اور میں دونوں چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ آج تو اونچا سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میری گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر بچے بھی پریشان ہو رہے تھے۔ سارا دن جنات سے حفاظت کی دعائیں اور صورتیں پڑھتے گزر گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے ان حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں تو بھوک لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچن میں اگر جانا بھی ہوتا تو دونوں بچوں کو ساتھ لے کر جاتی، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر کمرے میں ہی لے آتی۔ ایسی زندگی کا کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اجاز کے آنے تک میں خود کو صرف کمرے تک ہی محدود رکھتی۔ آج شام کو بھی جب وہ واپس آئے تو ان کا چہرہ بہت بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ آج بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں آج آفس سے جلدی چھٹی لے کر یاسر کے گھر چلا گیا تھا۔ یاسر کی امی سے میں نے سارے معاملات کے حوالے سے بات کی تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ اس جنزادی سے ہمارے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے انتقام کے لیے بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اجاز نے میری طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا، اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچوں پر کبھی کوئی آنچ آئے۔ جلدی سے اپنے معصوم بچوں کے چہرے دیکھتے ہوئے میں نے دل سے دعا کی، کل صبح میں آفس جاؤں گا تو 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لوں گا اور پھر چھٹیوں کے دوران ہی کوئی مکان کرائے پر لے کر اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اجاز نے دکھ بھرے انداز سے کہا، یہ گھر ان کے والدین کا بنایا ہوا تھا۔ اس گھر میں انہوں نے اپنا بچپن اپنے والدین کے ساتھ گزارا تھا۔ بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اس گھر کو چھوڑنا ان کے لیے اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ بچوں کی بہتری اور زندگی کے لیے آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کے قریب بیٹھ کر اچھی بیویوں کی طرح ہر مشکل میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تمہیں یہ گھر چھوڑنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اجاز نے کہا، آپ کپڑے بدل لیں، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ان کے کمزور اور غمزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے۔ تازہ دم ہو کر واپس آئے تو میں خود پر دم کرتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ فریج میں سے اپنی مطلوبہ چیزیں نکال کر میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔
کھانا بنانے کے ساتھ میری زبان مسلسل قرآنی آیات پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سارا دن میری پریشان شکل دیکھ کر بچے بھی پریشان ہو رہے تھے۔ اجاز کے آتے ہی وہ بھی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد بھی بچوں کا سونے کا موڈ نہیں لگ رہا تھا۔ سارے دن کی خاموشی کا بدلہ وہ اس قدر لے رہے تھے۔ میں اور اجاز انہیں سلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کھیلنا چاہتے تھے۔ کمرے کی لائٹس بند کر کے انہیں سلانے کی کوشش کی تو وہ جلد ہی سو گئے۔ انہیں سوئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کل کی طرح زور زور سے بجنے لگا۔ سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں اور اجاز بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم نے جلدی سے بچوں کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ شور کی آواز سے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ آج تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی آواز سے دروازہ کھولنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز انتہائی اونچی اور بھدی تھی۔ ایسی ڈرونی آواز سن کر مردے بھی قبر سے باہر آ جائیں۔ بچے تو بچے ہیں، کیوں کر اس کے قہر سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ نہ صرف جاگ اٹھے بلکہ گھبرا کر زور زور سے رونا بھی شروع کر دیا۔ بچوں کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے ہم کہ کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے، جانے کب ہماری اس سے جان چھوٹے گی۔ حمزہ شور کی آواز سن کر گھبرا کر میری گود میں گھسا ہوا تو میں نے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ بچے نیند سے بے حال ہو رہے تھے لیکن شور کی وجہ سے سو نہیں پا رہے تھے۔ کبھی کہ وہ کھڑکی کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیتی اور کبھی دروازے کی شامت آ جاتی۔ اچانک ہی ایک عجیب سی آواز آئی اور ہم سہم کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آواز چھت سے آئی تھی جیسے کوئی بہت بھاری بھرکم چیز چھت پر گری ہو۔ یا اللہ خیر کرنا، دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے میں نے دہل کر کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ اجاز کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ کر میں نے پوچھا۔ ایسا لگتا ہے کہ چھت پر کوئی بہت بڑا پتھر یا پانی کی ٹینک گر گیا ہو۔ اجاز نے قیاس آرائی کی۔ چھت سے اچانک ہی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی آواز سنائی دینے لگی تو گھبرا کر ہم نے چھت کی طرف دیکھا تو خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چھت پر ایک سایہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں، 4 ٹانگوں والا جانور تھا۔ خوف سے ہماری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کبھی ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کیا تھا، اسی لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اچانک ہی میں گیٹ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی تھی، ساتھ میں بیل کی زوردار آواز بھی آئی۔ جو کوئی بھی تھا بہت جلدی میں تھا۔ چھت پر دکھائی دینے والا سایہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت گیٹ پر کون ہو سکتا ہے؟ اجاز نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گیٹ پر جانے کی، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس وقت ہمارے گھر آئے؟ جو بھی ہوگا سب دیکھ لیں گے۔ میں نے ان کو گیٹ پر جانے سے روکتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، اس وقت ہمارے گھر کوئی کیوں آئے گا؟ اجاز نے مجھ سے متفق ہوتے ہوئے کہا، اجاز صاحب دروازہ کھولیں۔ گیٹ نہ کھولنے پر باہر سے آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز تو سامنے والے زاہد صاحب کی لگ رہی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اجاز نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے جلدی سے کہا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ کون تھا دروازے پر؟ محلے کے چند آدمی تھے۔ ہمارے گھر سے شور کی آوازیں سارے محلے کو سنائی دے رہی ہیں، اسی لیے سب پریشان ہو گئے، پوچھنے آئے تھے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اجاز نے جواب دیا، زاہد صاحب نے صبح ملنے کا کہا ہے، انہیں سارے حالات سے آگاہ کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ پر امید لہجے سے اجاز نے کہا۔ صبح سویرے ناشتے کے بغیر ہی اجاز زاہد صاحب کے گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی، چہرے سے بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے فون کر کے آفس سے چھٹی لے لی ہے اور ابھی میں زاہد صاحب کے ساتھ کسی کو ملنے جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ اجاز نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور کپڑے تبدیل کر کے چلے گئے۔ دوپہر میں ان کی واپسی ہوئی، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ میں زاہد صاحب کے ساتھ ایک پیر صاحب کے آستانے پر گیا تھا، وہ جنات کو قابو کرنے کے ماہر ہیں۔ میں نے انہیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے، شام ہوتے ہی وہ ہمارے گھر آ جائیں گے۔ آج رات کو اس جنزاتی کو قابو کر لیں گے اور ہماری جان اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ اجاز نے پرجوش لہجے سے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے دل سے دعا کی۔ شام ہوتے ہی زاہد صاحب کے ساتھ 2 آدمی ہمارے گھر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد زاہد صاحب تو اٹھ کر چلے گئے۔ اس چمن صادق کو قابو کرنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے آئینے چاہیے ہوں گے، کم سے کم 5 ہونے چاہیے۔ پیر صاحب نے اجاز سے کہا، اور اپنے سائز بتا دیں، میں منگوا لیتا ہوں۔ اجاز نے جواب دیا۔ پیر صاحب نے سائز اور تعداد بتائی تو اجاز نے یاسر کو فون کر کے
जल्द अज जल्द लाने को कहा। 1 घंटे बाद यासिर मतलूबा सामान लेकर आ गया। पीर साहब ने अपने शागिर्द के साथ मिलकर आईने दीवार के साथ दाएं बाएं खड़े कर दिए। अब राहदारी में से जो भी गुजरता वो चाहे दाएं जानिब देखे या बाएं जानिब, उसे अपना आप मुकम्मल तौर पर आईने में दिखाई देता। राहदारी के आखिरी सिरे पर एक कुर्सी रख दी गई जिस पर बैठकर एजाज ने उसका इंतजार करना था। पीर साहब और उनका शागिर्द साथ वाले कमरे में बैठ गए। रात के 12 बजते ही राहदारी में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक बहुत खूबसूरत लड़की जदीद तराश खराश के लिबास में टिक टिक करती राहदारी में दाखिल हुई और ऊंची आवाज़ से बोली, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन मुझे समझ जाओगे। राहदारी में खुलने वाली खिड़की को ज़रा सा खोलकर मैं बाहर के सब हालात देख रही थी। वो इस वक्त एक खूबसूरत लड़की के रूप में थी। सच धज कर कदम उठाते वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन ये क्या, एकदम से ही उसने जोरदार चीख मारी और ज़मीन पर गिर गई। उसके गिरते ही राहदारी में धुआं सा फैलने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, उसने गुस्से से ज़मीन पर तड़पते हुए कहा। पीर साहब और उसके शागिर्द दोनों बाहर आ गए। पीर साहब ने ऊंची आवाज़ से कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी तो वो तकलीफ से मछली की तरह तड़पने लगी और फिर कुछ देर बाद साकित हो गई। पीर साहब ने आगे बढ़कर जेब से एक लाठी निकाली और उसके सिरे पर लगी सांप के मुंह को उतारा और जिनजादी के सर पर रख दिया। देखते ही देखते जिनजादी का सबसे पहले सर लाठी के खुले मुंह के अंदर गया और फिर वो सारी की सारी उसके अंदर चली गई। पीर साहब ने लाठी के मुंह पर दोबारा सांप का मुंह लगाकर बंद कर दिया। अब ये हमारे कब्जे में है, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। पीर साहब ने लाठी अपने शागिर्द को पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, आपकी बहुत मेहरबानी, इसकी वजह से बहुत मुसीबत में फंस चुके थे। एजाज ने ममनून अंदाज से कहा, आईने इसलिए ज़रूरी थे कि इसे काबू करने के लिए इसके असल रूप में होना ज़रूरी था। असल रूप में लाने के लिए यही तरीका मुनासिब था कि दीवार के साथ आईने खड़े कर दिए जाएं। वो खूबसूरत लड़की के रूप में आई थी, लेकिन जब उसकी निगाह आलम पर पड़ी तो आईने को सच दिख रहा था, जिसे देखकर वो गुस्से में आ गई। यानी आईने में उसको अपनी असली शक्ल नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने आईने पर एक ख़ास अमल कर दिया था। पीर साहब ने एजाज को थपकी देते हुए बताया, यह आपकी फहम फिरासत ही है कि हमारा इतना बड़ा मसला आपने इतनी जल्दी हल कर दिया। एजाज ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा, आइंदा इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि दरख्तों पर जन्नात बसेरा करते हैं। जैसे इंसानों को अपने घरों से मोहब्बत होती है, बिल्कुल इसी तरह जन्नात को भी होती है। आप किसी को तकलीफ़ देते हैं तो बदले में आपको तकलीफ़ मिलती है। दरख्त कटवाना कोई गलत अमल नहीं था, लेकिन इससे पहले आप किसी बुज़ुर्ग से मशवरा कर लेते या घर में 2-3 बार कुरान ख़्वानी करवा लेते तो ये जन्नात पहले इस दरख्त से कूच कर चुके होते। हर दरख्त पर जन्नात नहीं बसते, लेकिन पुराने दरख्तों पर अमूमन होते हैं। पीर साहब ने एजाज को समझाते हुए कहा, आज के बाद मैं एहतियात करूँगा ताकि ऐसी किसी मुसीबत में ना फंसूँ। एजाज ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें गेट तक छोड़ने चले गए। अब तो खुश हो ना कि सौतन से तुम्हारी जान छूट गई। कमरे में आकर एजाज ने खुशी से पूछा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे अब आज़ादी से घूमेंगे। और क्या? मेरा जुमला अधूरा छोड़ने पर एजाज ने बेसब्री से पूछा, और आराम से सोएंगे, कोई इन्हें तंग नहीं करेगा। मैंने जुमला मुकम्मल किया तो एजाज का कहका बुलंद हुआ, मुझे तो दरख्त से कोई मसला नहीं था, तुम्हें मसला था तो मुझे भी सज़ा भुगतना पड़ी। एजाज ने मसनूई खौफ चेहरे पर तारी करते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि अपनी बीवी के जाने पर आप उदास हो रहे हैं। उनको हंसते मुस्कुराते देखकर मैंने चोट की। अल्लाह न करे मुझे दोबारा उस बीवी से मिलना पड़े। हाथ जोड़ते हुए एजाज ने जल्दी से कहा, और फिर हम दोनों का कहका कमरे में बुलंद हुआ, अल्लाह करे हम यूं ही खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। ऊंची आवाज़ से मैंने दुआ की, आमीन। एजाज ने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा झुक कर कहा, ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, सब्र से इनका मुकाबला करें तो इनाम ज़रूर मिलता है। बेड पर बच्चों के साथ लेटते हुए मैंने सोचा और अपने बच्चों और मियाँ के हमेशा खुश रहने की दुआ मांगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है
तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।